अस्सलाम वालेकुम। उल्टे सर वाला बच्चा आज की एक और न्यू हॉरर स्टोरी में आपके लिए लेकर हाजिर हो गई हूँ। हमारे गांव के साथ ही जुड़ी एक चौड़ी सी कच्ची सड़क, जिसके साथ एक पीपल का बड़ा सा तरोताजा दरख्त था। वो दरख्त क्या था, उसकी तो लंबी लंबी बालों जैसी झाड़ियां थी जो कि जमीन को छूती थी। हम उसको पीपल नानी के नाम से कहते थे क्योंकि वो था ही इतना पुराना। हम कहते थे ये तो बुढ़ा दरख्त है, हमारे नाना नानी के दौर से भी पहले का, इसलिए हम उस दरख्त को पीपल नानी कहकर पुकारा करते थे। सुनने में तो आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन हम नादान थे, ना समझ थे, इसलिए ऐसे अल्फाज कह जाते थे। हम 4-5 दोस्त थे, गीता, सीता, मैं यानी के राघव और मेरे साथ मानो और भीम। हम 5 दोस्त इकट्ठे एक रोज उस दरख्त के नीचे खेल रहे थे। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। हम वहां कुछ खड्डा खोदते जाते और अपने खिलौने दबाते जाते, और फिर हम कहते कि ढूंढो। जिसने सही ढूंढा खिलौना उसका। ये कुछ मिट्टी के खिलौने थे जिनमें घोड़े और बांसुरी और छोटी सी चक्की थी आटा निकालने वाली। छोटे मुख्तलिफ से मिट्टी के और लकड़ी के खिलौने। वो हम शर्त लगाकर मिट्टी में दफनाते, और जो कोई सही बताता कि यहाँ बांसुरी दफन है, अगर निकल आती तो उसकी। इसी तरीके से अब मेरी बारी थी। मुझे अपना घोड़ा कहीं छुपाना था। मैं पीपल के ओट में हो गया और बोला, देखो गीता और सीता, तुम दोनों में से कोई भी ना आएगा। राघव तुम भी नहीं और मानो तुम भी नहीं, कोई नहीं आके झांकना। देखो मैं अपना खिलौना कहाँ दफनाता हूँ, और जिसने खोद दिया खिलौना उसका। मेरा घोड़ा बहुत ही कीमती था, मेरे पिता इसे शहर से लेकर आए थे, इसलिए मैंने बड़े दिल पर पत्थर रखकर वो घोड़ा दफनाया। मैं आहिस्ता आहिस्ता वो जगह एक छोटी सी लकड़ी की मदद से खोद रहा था कि अचानक मेरी लकड़ी एक वजनी सिरे से जा टकराई। मैंने सोचा यहाँ क्या चीज है। मैंने जल्दी जल्दी खोदना शुरू किया। अरे ये तो कोई मटका है। मैंने अपने चारों दोस्तों को आवाज दी, गीता भाग कर आओ, सीता देखो यहाँ क्या चीज निकली है, लगता है मटके में सोना है, सोना। अरे भाई हम पांचों की तो मौज आ गई। मेरी उम्र उस वक्त 9 या 10 साल होगी, मुझे क्या मालूम। हम सब ने मिलकर आहिस्ता आहिस्ता वो मटका बाहर निकाला, और फिर उसका ढक्कन सिरे से जो किसी खास चीज से बांधा हुआ था उसे खोला, और फिर उस ढक्कन को मटके से अलग किया। धत तेरी, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं सिवाय इस राख के। और ये डॉल कितनी, और ये गुड़िया या पुतला क्या है ये। अरे बाबा किसी चीज को हाथ ना लगा। एकदम गीता पीछे हटी। ये राख कितनी काली है और इसमें से बदबू कितनी गंदी आई है। भीम के बच्चे, ये क्या खोद निकाला तूने। तेरा घोड़ा कहाँ है। वो ये रहा। इतनी देर में गीता की अम्मा डंडा उठाए भागे भागे आई। कहाँ है गीता और सीता की बच्चियों, तुम्हारा बाप तुम लोगों को कब से ढूंढ रहा है, और तुम यहाँ पीपल के नीचे खेल रही हो। इस पीपल का भी इलाज करना पड़ेगा। ओहो अब तो अम्मा आ गई, हमें छोड़ेगी नहीं। आए माँ आए, ये कहकर वो दोनों तो भाग गई। अब राघव, मानो और भीम बचे थे। चल यार छोड़ इसको, घर चलते हैं। देख आहिस्ता आहिस्ता तेज हवाएं चल रही हैं, बूंदाबांदी शुरू हो गई है। उठा, अपना घोड़ा कहाँ दफनाया है तूने। मैं सोच में पड़ गया, ये क्या चीज है। घर ले जाकर अपने अब्बा को दिखाता हूँ, इतनी बुरी पिटाई पड़ेगी ना, होश ठिकाने आ जाएंगे। चल अपना घोड़ा निकाल, कहाँ है। मैंने अपना घोड़ा निकाला और उस मटकी को बिना ढके ही ऐसे ही छोड़ वापस आ गया था। रात को इस कदर कुत्ते भौंक रहे थे और तेज तेज हवाएं, तूफानी बारिश ने आ घेरा था। सब एकदम चौंके कि ये मौसम ने एकदम से तगय्युर कैसे ले लिया, ये कैसे बदल गया। इतनी सख्त सर्दी में इतनी तूफानी बारिश, ये कैसे मुमकिन हुई। हर कोई अपनी चारपाइयां अब अंदर के मकानों में ले गए थे। लालटेनें जला ली थी, आग सुलगा ली थी, और सब अब मजे से आराम कर रहे थे। यकदम मुझे ऐसा लगा कि मेरे चारपाई के नीचे कोई चीज है। मैं चौंक के उठ बैठा। लालटेन जल रही थी। मैं नीचे झुका, चारपाई के नीचे कुछ न था, पर किसी का सर मुझे लगा था।
مجھے باقاعدہ محسوس ہوا کہ کسی نے سر میری کمر پر دے کر مارا ہے۔ میں تھوڑا سا اچھلا بھی تھا، لیکن یہاں تو کچھ نہیں، ہو سکتا ہے بلا آ گیا ہو۔ میں واپس کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر نہ گزری تھی کہ میری چارپائی ہلنے لگی۔ میں ایک دم پھر اٹھ بیٹھا اور مجھے کسی کی کریہا رونے کی آواز آنے لگی اور کہنے لگا، تم میرے ساتھ کھیلو گے؟ آؤ ہم پیپل کے درخت کے نیچے کھیلتے ہیں۔ یہ کہہ کر ہنسی کی آواز آنے لگی۔ میں ایک دم چیخا، ماں یہاں پر کیا چیز ہے جو مجھے کہہ رہی ہے پیپل کے درخت کے پاس چل کر کھیلتے ہیں؟ ارے سو جاؤ، تم لوگوں کا سوائے کھیل کود کے کوئی کام ہی نہیں ہے، اٹھ گئی نا تو بہت برا پیٹوں گی۔ ماں نے میری بات پر توجہ ہی نہ دی۔ پوری رات میرے ساتھ یہی سلسلہ چلتا رہا۔ میں سو نہ سکا اور صبح مجھے بہت شدید بخار ہو گیا تھا، یہاں تک کہ میں چارپائی سے اٹھ بھی نہ سکا۔ امی کو میرے یکدم بخار چڑھ جانے کی وجہ سے کافی پریشانی ہوئی۔ وہ کہنے لگی، بھیم تم صبح میری ماں مجھ سے کہنے لگی، بھیم رات تو صحیح سویا تھا۔ ماں پوری رات مجھے نہ جانے کس بچے نے ستایا ہے، کبھی تو کہتا پیپل کے درخت کے نیچے کھیلتے ہیں، کبھی تو ہنستا اور کبھی تو روتا۔ میں نے تجھے بولا، تو صاف کہنے لگی تیری پٹائی لگاؤں گی۔ میں پوری رات نہیں سویا۔ اچھا لیکن ایسا کیسے؟ ایک دم ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ دروازہ زور زور سے پٹنے لگا۔ بھیم کی ماں تیزی سے باہر کی جانب گئی، کیونکہ بھیم کی ماں کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ بھیم ایک یتیم بچہ تھا اور اس کی ماں ابھی لگ بھگ 26-27 سال کی ہی جوان خاتون تھی۔ لہذا وہ بھاگم بھاگ دروازے کے پاس پہنچی تو دیکھا سامنے مانو کی ماں کھڑی ہے۔ اس نے بولا، مانو کہاں ہے؟ یہاں تو نہیں آیا۔ ارے نہیں بھائی، یہاں تو نہیں آیا، مانو اپنی چرپائی پر ہے ہی نہیں، بھیم سے پوچھو۔ وہ بھیم کی ماں کو سائیڈ میں کرتے ہوئے اندر آ گئی۔ بھیم، او بھیم، مانو تو تیرے ساتھ کھیلنے گیا تھا نا؟ ہاں بالکل ایسے ہی ہے بوا، کیا ہوا؟ ارے رات کو سویا تھا، مجھ سے کہہ رہا تھا کہ ہم نے بہت مزے کا کھیل کھیلا آج، اور دیکھ آج صبح سے پھر وہ غائب ہے، بتانا کہاں ہے بھیم؟ میرا بیٹا کہاں ہے؟ وہ ایک دم روئے جا رہی تھی۔ ارے بوا مجھے کیا معلوم، لیکن میں تو خود بخار میں جل رہا ہوں، میں بھی نہ سمجھ تھا۔ اور ساتھ ساتھ میری ماں کو بھی ایک دم غصہ آ گیا۔ بھائی یہ بچے ہیں ہی اتنے شرارتی، ان پانچوں نے پورا محلہ سر پہ اٹھا رکھا ہے، جا کے راگھو سے تو پتا کرو۔ اچھا میں جاتی ہوں، پتا کرتی ہوں۔ مانو کی ماں انتہائی پریشان نظر آ رہی تھی۔ تو نے اپنے بیٹے کو رات کو سوتے ہوئے تو دیکھا تھا نا؟ ارے بھائی میں نے اسے رات کو سوتے ہوئے دیکھا بھی تھا اور اس کو مچھردانی میں ہی لٹایا تھا، لیکن صبح وہ اپنی مچھردانی سے غائب ہے۔ ہم سب مل کر اسے ڈھونڈ رہے ہیں، ہو سکتا ہے مانو کے پتا آگے اس کو دیکھنے گئے ہوں اور میں یہاں آ گئی۔ مانو کہاں چلے گیا ہوگا؟ میں بھی سوچ میں پڑ گیا۔ بہرحال مجھے اتنا تیز بخار تھا، مجھے تو پھر ہوش ہی نہ رہا۔ 2 دن ہو گئے، مانو کا تو پتہ ہی نہ چلا۔ اس کے ماتا پتا کا رو رو کر بہت برا حال تھا، کیونکہ وہ اکلوتا ہی تو بچہ تھا۔ ابھی تیسرے دن وہاں کھیلنے کے لیے اکٹھے ہوئے، بخار قدرے ہلکا ہو گیا تھا اور ہم چاروں دوست اب بہت پریشان تھے۔ گیتا سیتا بھی مانو کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ وہی راگھو مسلسل پتھر اچھال رہا تھا۔ یکدم پتھر اچھالتے اچھالتے اس کی نظر اوپر پیپل پر ٹک ہی گئی اور وہ کہنے لگا، بھیم بھیم وہ دیکھ، مانو الٹا لٹکا ہوا ہے اور اس کی آنکھیں کہاں ہیں؟ میں نے جیسے ہی اوپر دیکھا تو میری بھی مارے خوف کے چیخ نکل گئی۔ گھنے پتوں میں مانو چھپا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں سفید تھی۔ ہم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنے گھروں کی جانب دوڑ لگا دی، اپنے دروازے بجائے۔ مانو مل گیا ماں، مانو مل گیا ماں، ہم سب اس کو درخت کے اوپر چھوڑ آئے ہیں، وہ دیکھو اوپر درخت پہ لٹکا ہوا ہے الٹا۔ گاؤں کے آدھے سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے تھے۔ کچھ لڑکوں نے درخت کے اوپر چڑھ کر مانو کو اتارا۔ وہ ایک دم سفید پھک ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں پتلی کی جگہ سفید ڈیلے تھے اور اس کے دانت چرے ہوئے تھے، اس کے منہ میں زبان نہیں تھی، اس کے سینے میں کلیجہ نہیں تھا۔ کسی نے بہت بے دردی سے مانو کو نوچ کھایا تھا۔
یہ اتنا دل دہلا دینے والا واقعہ تھا جس نے ہم سب میں خوف کی لہر دوڑا دی، اور ہر کوئی ماں اپنے بچے کو کلیجے سے لگا کر ہائے ہائے کرنے لگی۔ یہ کس نے کیا ہے اتنا بھیانک انجام؟ پورے گاؤں میں خوف کی لہر دوڑ گئی تھی، ہر طرف ہائے ہائے کی دہائیاں چل رہی تھیں، اور ہر کوئی اس معصوم بچے کی اتنی عبرتناک موت پر رو رہا تھا۔ اس بچے کو دفنا دیا گیا تھا، اور آج رات بہت خوفناک تھی۔ ہر کوئی باتیں کر رہا تھا کہ مانو کے ساتھ یہ کیا ہوا، اس کو کون سا جانور گھر میں کود کر لے گیا اور پیپل کے درخت کے اوپر بیٹھ کھایا، لیکن اس کی آنکھیں کہاں گئیں؟ دل تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اتنا خوفناک جانور جس نے صرف دل ہی نوچ کھایا ہو۔ ہر کوئی ڈر رہا تھا۔ اگلی صبح پھر ایک خوفناک خبر سننے کو ملی۔ گیتا اپنے چرپائی سے غائب تھی۔ لو، ایک اور خوف طاری ہو گیا تھا۔ میں تو خوف کے مارے گھر سے باہر بھی نہ جاتا اور اپنی ماں کو بھی نہ چھوڑتا تھا۔ ہو نہ ہو گیتا بھی اسی درخت کے پاس ہوگی۔ چلو چل کے دیکھتے ہیں۔ گاؤں کے بڑے بزرگ لاٹھی ٹیکے سخت سردی میں کمبل لپیٹے ہوئے کوہرے میں چلے جا رہے تھے کہ جب انہیں دکھا کہ اوپر ایک اور لاش لٹک رہی ہے۔ ارے یہ تو ہماری گیتا ہے۔ گیتا کو فوراً نیچے اتارا گیا۔ اس کے ساتھ بھی وہی بھیانک انجام ہوا۔ اس کے سینے سے دل غائب تھا، اس کی آنکھیں سفید تھی، لیکن اس کے ہاتھوں کی انگلیاں جن پر جا بجا خروچوں کے نشان تھے، نہ جانے گیتا نے کتنی مزاحمت کی ہوگی۔ میں بہت خوفزدہ ہو گیا تھا اور میں ڈر رہا تھا۔ آج تو میری ماں کا رو رو کے برا حال تھا۔ وہ گیتا کے گھر سے بہت بے بس ہو کے لوٹی تھی۔ ارے تم بچوں کو کس کی نظر لگ گئی؟ پہلے مانو گیا اور اب گیتا۔ بیٹا بھیم، سچ سچ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ جب میں نے اپنی ماں کو ڈرتے ڈرتے ایک بات بتائی، ماں ہم نا زمین میں چیزیں دفنانے والا ایک کھیل کھیل رہے تھے کہ جب اچانک… کیا اچانک؟ بتا، جلدی بتا، کیا کیا ہے تم لوگوں نے ایسا؟ میں اکیلی ہوں، تو جانتا ہے نا، اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ بھیم کی ماں کو ایک انجانا خوف گھیر رہا تھا۔ ماں، میں نے اس درخت کے نیچے کھودتے کھودتے ایک مٹکا نکالا تھا اور ہم پانچوں دوستوں نے وہ مٹکا دیکھا تھا۔ مٹکا؟ کیسا مٹکا بیٹا؟ اس میں کیا تھا؟ ماں، اس میں ایک پتلا تھا اور کچھ کالی مٹی۔ گیتا نے بولا، کتنی گندی بدبو آ رہی ہے، اور مانو نے بھی بولا، ارے یہ کس کا پتلا ہے، اسے یہیں پھینکو، اس میں سے تو اتنی گندی بدبو آ رہی ہے۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں بولا تھا ماں، میں نے تو بس اپنا گھوڑا لیا اور مٹکی کو کھلے چھوڑا اور آ گیا۔ کہاں ہے وہ مٹکی؟ ماں پتہ نہیں، اور ہم بھی وہاں گئے ہیں لیکن ہم نے تو کوئی ایسی چیز وہاں نہیں دیکھی۔ صبح ہو لینے دو، گاؤں کے پنڈت کے پاس جانا پڑے گا۔ ماں نے پوری رات میرے سرہانے آنکھوں میں گزار دی تھی کہ صبح پھر شور مچ گیا۔ آج تو راگھو اپنے گھر سے غائب تھا۔ راگھو کی لاش بھی صبح اسی درخت سے الٹی لٹکی ہوئی ملی۔ پورے گاؤں میں کہرام مچ گیا تھا۔ آج تو پنڈت بھی اس پیپل کے درخت کے نیچے آ کھڑا ہوا تھا۔ پورا گاؤں اس درخت کو حیرانی سے دیکھ رہا تھا کہ ہم یہاں کئی برسوں سے رہ رہے ہیں لیکن آج تک ایسا حادثہ تو نہ ہوا۔ کون ہے ایسا سفاک انسان ہم لوگوں میں موجود جو اس درخت میں ان بچوں کو اپنانے کا وجہ بنا رہا ہے؟ کون ان کے دل نوچ نوچ کے کھا رہا ہے؟ جب بھیم کی ماں نے ہمت کی اور گھٹنے ٹیک کے بولی کہ یہ ان بچوں کی غلطی ہے۔ چلو بھیم، آگے بڑھو اور سب کو بتاؤ کیا بات۔ جب بھیم نے آگے بڑھ کر تمام واقعہ بتایا تو پنڈت آگے بڑھا۔ آؤ بیٹا، ڈرو نہیں، بتاؤ وہ مٹکی تم نے کہاں سے کھودی تھی؟ وہ پیپل کے پچھلے والے حصے میں لے گیا جہاں وہ مٹکی اوندھی کچھ قدم فاصلے پر اوندھی پڑی تھی۔ اور اس کے اندر پتلا ہے، وہ کہاں گیا؟ پتہ نہیں پنڈت، لیکن میں نے یہیں دیکھا تھا پنڈت ماما اس کو۔ راگھو نہیں رہا، گیتا نہیں رہی، مانو نہیں رہا، میں بھی نہیں رہوں گا، اور سیتا بھی نہیں رہے گی، وہ ہم سب کو لے جائے گا۔ کون؟ اس مٹی کے…
میں ماں آپ کو ایک بات بتانا بھول گیا، جب میں نے اس کا ڈھکن ہٹایا تھا تو اس میں سے ایک دھواں اڑا تھا اور ہم پیچھے ہٹ گئے تھے۔ سارے گاؤں والے خوف کے مارے پیچھے ہٹ گئے کہ یہ کس کا کالا کرتوت ہے، کس نے یہاں عمل بڑھ کر قید کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تب پنڈت نے بولا کہ میں برابر والے گاؤں جا کر کچھ اور پنڈتوں کو لے کر آتا ہوں، یہاں پر ہم جاپ کریں گے اور پتا کریں گے کہ یہاں پر یہ کس کی ناپاک شرارت ہے، یہ کیا چیز تھی۔ میں اکیلا اس چیز کا مقابلہ نہیں کروں گا، اور ہاں، آج بھیم اور سیتا کو لے کے مندر چلے جانا، اپنے گھروں میں نہ رہنا۔ ان دونوں بچوں کی جان کو بھی خطرہ ہے، جب تک ہم معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچ جاتے یہ بچے مندر میں ہی رہیں گے۔ وہ پنڈت یہ کہہ کر برابر والے گاؤں کی طرف چلا گیا تھا اور بھیم کی ماں بھیم کو لے کر اور سیتا کی ماں سیتا کو لے کر مندر کی جانب چل پڑی تھی۔ پورا گاؤں ہمارے خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا کہ ہمارے بچے ہی کیوں غائب ہوئے، اور وہی بچے کیوں جنہوں نے یہ مٹکی کھولی تھی۔ آج کی رات بہت بھیانک تھی، مسلسل بچوں کی کریہا اور بین کرتی آوازیں آ رہی تھیں۔ بھیم کو مانو مسلسل آواز دے دے کر بلا رہا تھا، بھیم آؤ ہم کھیلیں گے، اور مانو دیکھو مانو بھیم نہیں آتا۔ گیتا میری پیاری بہن، سیتا اندر آ جاؤ۔ گیتا بھی مسلسل آوازیں لگا رہی تھی۔ گیتا اور بھیم اور دونوں مائیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے اس مندر میں بیٹھے تھے، اور یکدم رونے کی آوازیں بلند ہونے لگی اور پھر ہنسی کی آواز بھی آنے لگی۔ مندر سے چند قدم دوری پر ہی بچوں نے یہ کھیل مچا رکھا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ ایک دم گیتا کی ماں بولی، دیکھ بھیم کی ماں، میں ذرا کھڑکی سے اٹھ کر دیکھوں یہ کیوں آوازیں لگا رہے ہیں۔ آخر کو گیتا میری بیٹی ہی تو تھی نا، میں اسے کیوں نہ آگے بڑھ کے ایک نظر دیکھ لوں۔ نہیں سیتا کی ماں، یہ حرکت نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی نقصان پہنچا دے۔ نہیں، میری بیٹی مجھے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ کہہ کر وہ مندر کے اندر سے اٹھی اور کھڑکی کا پٹ کھول دیا، اور پھر جو اس نے منظر دیکھا اس کی تاب تو وہ لا ہی نہ سکی۔ اس نے دیکھا کہ تینوں بچے الٹے ہیں، ان کے بال زمین کو چھو رہے ہیں، ان کی آنکھیں سفید ہیں اور جن سے مسلسل خون بہہ بہہ کے زمین پر ٹپک رہا تھا، اور وہ تینوں مسلسل رو رہے تھے، سیتا بھیم باہر آ جاؤ، ہم مل کر کھیلیں گے، سیتا بھیم باہر آ جاؤ، ہم مل کر کھیلیں گے۔ اور یہی نہیں، ان کے پیچھے ایک اور کالا سایہ تھا۔ ان کے پیچھے جو کالا سایہ تھا وہ بھی الٹا تھا۔ یکدم بھیم کی ماں آگے بڑھی اور اس نے مندر کی وہ کھڑکی بند کر کے سیتا کی ماں کو گھسیٹا۔ پاگل ہو گئی ہو، دیکھ لیا نا آنکھوں سے، یہ کیا ہے؟ کچھ نہیں معلوم، یہ تو جب پنڈت آ جائیں گے جبھی پتا چلے گا۔ ماں، پنڈت ماما آ جائیں گے نا؟ ہاں بیٹا، لیکن آئندہ کبھی ایسا کھیل نہ کھیلنا۔ کچی مٹی کے نیچے دبی ہوئی کوئی بھی ایسی چیز، خواہ اس میں لاکھوں کا سونا ہی کیوں نہ ہوتا، تمہیں کھودنا نہ تھا۔ اگر کھود دیا تھا تو واپس ہی ڈھکن بند کر کے رکھ دیتے۔ بیٹا یہ کیا کر دیا تم نے بھیم؟ دیکھو آج تم لوگوں کے بیچ میں مانو اور راگھو اور گیتا نہیں ہے۔ گیتا کی ماں سے پوچھو، اور میرا تو تمہارے سوا کوئی بھی نہیں۔ بھیم یہ کیا کیا تم نے؟ آنکھوں ہی آنکھوں میں رات گزر گئی تھی۔ کریہا آوازیں ایسے ہی مندر کے پاس چند قدم دوری پر ستاتی رہی۔ پورا گاؤں نہ سویا تھا، ہر کوئی نے وہ خوفناک آوازیں سنی تھی۔ وہ بچے ظاہر ہو چکے تھے، 6 پنڈت جو مسلسل یہ 6 پنڈت تھے جو برابر برابر کے گاؤں سے آئے تھے۔ وہ پیپل کے درخت کو گھیر کے بیٹھے جاپ شروع کر چکے تھے۔ انہوں نے وہ ہانڈی بیچ میں رکھ دی تھی، اور اب آہستہ آہستہ وہ تینوں بچے حاضر ہو چکے تھے۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ تب ان بچوں نے رو رو کے بتایا کہ ہم قید میں ہیں، ہم مارے گئے ہیں، اور ہمیں جس نے مارا ہے وہ کوئی اور نہیں، یہ الٹے سر والا بچہ ہے۔ یہ بچہ کون ہے؟ معلوم نہیں، یہ بچہ یہاں اوپر درخت میں آپ لوگوں کا جاپ کب سے دیکھ رہا ہے۔ ان 6 کے 6 پنڈتوں نے جیسے ہی نظر اوپر کی تو وہ بچہ الٹا لٹکا ہوا مسلسل مسکرا رہا تھا۔ وہ سیاہ رنگ کا کالا بچہ، میں موکل ہوں، اور الٹے سر والا موکل ہوں۔
میں یہاں پچھلے کئی 100 سالوں سے قید تھا. میں مر گیا تھا. میرے پیچھے جاپ کیا اس گاؤں کی ایک عورت نے جس کا نام مالا تھا. وہ مسلسل مجھے نومولود بچوں کا خون پلاتی تھی اور پھر میری قبر پر چلا کرتی تھی. جب آخری رات اس کو 11ویں بچے کی بلی دینی تھی، عین اس وقت مالا کے پتی کو اس کی حقیقت پتہ چل گئی اور اس نے مالا کی گردن دھڑ سے اڑا دی. تو پھر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم اس میں کیسے قید ہوئے؟ یہ ایک بہت لمبی کہانی ہے. جس جگہ پہ میری مٹکی ہے میں یہیں پر دفن ہوں. میری یہیں پر ہی قبر تھی اور یہ پتلا میرا ہی تھا. میرا جو نام تھا وہ نام مالا کو پتا تھا. میں نومولود مرا تھا اس لیے مجھے جلایا نہیں گیا، یہیں دفنا دیا گیا. مالا کو کسی نے خبر دی کہ اگر نومولود بچے کے اوپر 40 دن چلا کیا جائے اور ہر چڑھتی رات کو 11 بچوں کی بلی دی جائے ایک ایک کر کے تو 11ویں دن تمہاری کوکھ ہری ہو جائے گی. اور جیسے ہی 11ویں دن 11ویں بچے کی بلی کی باری آئی، یہ بلی سب سے بڑی بلی تھی جو کہ اماوسیا کی رات کو دینی تھی. مالا نے اس نومولود بچے کو دائی کے ذریعے حاصل کر لیا تھا. مالا ایک امیر چودھری کی بیٹی تھی. اس کے پاس روپے پیسے کی کمی نہ تھی. بانجھ پن کا صدمہ اسے ستاتا تھا، لہٰذا وہ جس پنڈت کے ہتھے چڑھی وہ کالا عامل تھا اور اس عامل نے بتایا کہ 40 دن اس قبر پر چلا کر 11 بچے نومولود کی بلی دے اور پھر کچھ ماہ بعد تو حمل سے ہو جائے گی. وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے زندہ کر رہی ہے کیونکہ میں عامل کا بیٹا تھا اور میں نومولود مر گیا تھا. ایک دن بھی میں نے سانس نہ لی تھی اس دنیا میں. 11ویں بچے کے بلی دینے کے بعد مجھے زندہ ہو جانا تھا اور پھر میں جو کرتا وہ اب کر رہا ہوں. کیا مقصد؟ میرا باپ عامل تھا اور وہ مجھے اپنے ناپاک ارادوں کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا. وجہ بنی مالا. مالا کو بچہ چاہیے تھا اور میرے باپ نے اس کا ناجائز استعمال کیا. وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ بچہ حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ مجھے زندہ کرنے کے لیے یہ عمل کر رہی ہے. اسے کیا معلوم، وہ تو جھلی تھی. اولاد حاصل کرنے کے پیچھے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی. لیکن اس کے شوہر کو یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ نومولود بچوں کو یہاں لا کر ذبح کرتی ہے اور الٹا لٹکا کر اس گھڑیا میں خون بھرتی ہے جسے میں پی جاتا تھا. میرا جاپ ادھورا رہ گیا. لیکن دیکھو، مجھے ابھی کوئی ایسا بچہ نہیں ملا جس کو میں مار کر یہاں لٹکا کے خود کو باہر ترو تازہ کر سکوں. لہٰذا جنہوں نے مجھے نکالا ہے سب سے پہلے تو میں انہیں ماروں گا اور پھر میں نومولود بچے یہاں لا کر خود کو زندہ کر لوں گا. وہ مسلسل ہنس رہا تھا. پنڈت کھڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے بولا، وہ جو اوپر والی ذات ہے وہ نیچے والوں سے زیادہ طاقتور ہے، سمجھ لو تم. پورا گاؤں جمع ان 6 پنڈتوں کی باتیں مسلسل سن کر خوف زدہ ہو رہا تھا کیونکہ اس پورے گاؤں میں ابھی تک کوئی ایسا بچہ پیدا نہ ہوا تھا کہ جس کو یہ موکل الٹے سر والا مار سکتا. لہٰذا اس نے ان 3 بچوں کی تو بلی دے دی جو کہ ناکام رہی. پیچھے بچے بھیم اور سیتا. دونوں خوف کے مارے ایک دوسرے سے لگے بیٹھے تھے اور ان کی مائیں مسلسل رو رہی تھیں اور وہ بچہ اوپر پیپل کے پیڑ کے اوپر مسلسل ہنسے جا رہا تھا کہ ایک دم ایک پنڈت نے بولا، بھیم یہاں آؤ، تم مجھے بتاؤ اس ہانڈی میں سے اور کیا نکلا تھا؟ ایک پتلا تھا سفید رنگ کا سا اور راکھ تھی. ڈھونڈو مل کر، یہیں کہیں کھیت میں ہوگا وہ پتلا. یہ جو ہانڈی اوندھی ہوئی ہے یقیناً یہیں کہیں ڈھونڈو. کدال بیلچے سب لے آؤ. ہر کوئی مضبوط ارادے کے ساتھ اب وہ پتلا ڈھونڈنے میں لگا تھا اور وہیں پر وہ مسلسل ہنس رہا تھا کہ ایک دم اس کی ہنسی رونے میں بدل گئی. وہ پتلا بھیم نے ڈھونڈ نکالا تھا. وہ ایک جڑ کے نیچے چھپا ہوا تھا جہاں بھیم بیٹھا تھا. یکدم بھیم کا ہاتھ جیسے ہی جڑ کو پکڑنے کی طرف گیا، خوف کے مارے اس نے دیکھا نرم اس کے ہاتھ سے کوئی چیز ٹکرائی ہے. اس نے فوراً وہ پتلا گھسیٹ لیا. یہ رہا پنڈت ماما پتلا، لاؤ بیٹا جلدی سے ہمیں دو. فوراً اس سے پہلے کہ وہ موکل نیچے اترتا
भीम ने वो पुतला फौरन पंडित मामा की तरफ उछाल दिया था और पंडित मामा ने वो मोक्कल उस घड़िया में डाल दिया था। जाप शुरू हो गया था, हवन जल गया था। कई घंटे वो जाप होता रहा कि एकदम उस मोक्कल की करीहा चीखों की एकदम उस उल्टे सर वाले बच्चे की करीहा चीखों की आवाजें आने लगी। पीछे से 2 पंडित और स्याह बकरे ले आए थे। ये 7 बकरे थे जिनकी एक एक करके बलि दी गई और वो बलि के छींटे उस पीपल के दरख्त पर मारे गए थे। ये एक अजीबो गरीब किस्म का हवन था, एक अजीबो गरीब किस्म का जाप था जिसमें सदियों पुराने आजाद मोक्कल बच्चे को वापस कैद करना था। वो मोक्कल बच्चा आहिस्ता आहिस्ता एक एक बकरे के कट्टे के साथ नीचे आता जा रहा था और अब उसका सर उस घड़िया में आ चुका था कि आखिरी बलि होते ही वो मुकम्मल उस घड़िया में आ गया और उसका ढक्कन बंद कर दिया गया था। पूरे गांव ने चैन का सांस लिया और वहां भीम और सीता मुसलसल रो रहे थे। ये कैसा जादू था? ये माला कौन सा जाप कर रही थी? कैसे एक आमिल के हत्थे चढ़ी कि उसने अपना नौमौलूद बच्चा जिंदा करने के लिए माला को झांसे में ले लिया था। पूरा गांव हैरान था कि अमल किस हद तक औरत अमल में बच्चा पैदा करने के लिए जा सकती है और एक आमिल एक औरत को किस हद तक बेवकूफ बना सकता है। ये लोहे का एक मजबूत बॉक्स था जिसके अंदर वो हंडिया रखी गई थी और एक खत अंदर और बाहर भी रखा गया था कि इसको लालच के मकसद से कभी ना खोला जाए। इसमें एक उल्टे सर वाला मोक्कल नौमौलूद बच्चा कैद है जिसकी रूह बहुत ज्यादा ताकतवर है जो कि बच्चों को खा जाती है। लिहाजा ये कई 100 सदियों पुराना दफन मोक्कल जब जिंदा हुआ तो हमने इसको वापस कैद कर लिया है। एक बहुत गहरा, कई फुट गहरा खड्डा खोदा गया और उसको वहां दफन कर दिया गया। पूरे गांव ने उस रात खौफ में गुजारी थी। ये कैसी खौफनाक और तारीकी रात थी जब पंडितों का पूरा जाप मुकम्मल हुआ। उन 7 बकरों की बलि दी गई और उस बच्चे को कैद किया गया। अगर वो पंडित मामा फौरन हिकमत अमली इख्तियार ना करता और जाने माने पहुंचे हुए पंडितों को ना लाता तो वो कभी भी इस मोक्कल उल्टे सर वाले को कैद ना करते और भीम आज इस दुनिया में ना होता। 3 बच्चों की बलि तो वो ले चुका था जो कि माला ने काम अधूरा छोड़ा था तो वो बच्चा करने जा रहा था। शुक्र के उस पूरे गांव में किसी ने कोई बच्चा ना जना था, वरना वो भी आज इस दुनिया में ना होता और ये बहुत ताकतवर मोक्कल गांव के हर बच्चे को खा रहा होता। एक ऐसी खौफनाक कहानी थी लिसनर्स कि अमलियात की दुनिया या उसमें घिरकर जो कोई भी ऐसे चिल्लेबाजी के काम करता है वो अपनी आखिरत तो खराब करता है, साथ साथ कई बच्चों की जानें भी ले लेता है। अमलियातों का ये तजुर्बा, अमलियातों की ये भयानक हिकमत अमली वक्त के साथ साथ अक्सर और बेशतर हमें सुनाई देती है। कोई तो हमें कब्र में बैठा चिल्ला घसीटता हुआ नजर आता है तो कई औरतें हमें कब्रों में बैठी चिल्ला घसीटती नजर आती हैं। औलाद का होना ना होना ऊपर वाले के हाथ में है, ना कि इन आमिलों के हाथ में है। अगर माला ये जाप ना करती और अनजाने में वो आमिल माला का फायदा ना उठाता तो आज ये मोक्कल दोबारा जिंदा ना होता। बच्चे अक्सर ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि उन्हें कोई भी चीज मिलती है वो बिना सोचे समझे या बड़ों से मशवरा किए बगैर खोल बैठते हैं और फिर अंजाम भयानक ही होता है।